इनसे बड़ा मुहद्दिस कौन होगा उम्मत के अंदर? कुरान पे हम बाद में आएंगे, पहले आप ये तय करें। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आगे मुझे किससे कहानियां सुना रहे हैं। वो किससे कहानियां सुना रहे हैं जो उम्मत मानती नहीं। उस बुजुर्ग ने ये किया, उस बुजुर्ग हज़ूर अलैहि सलाम ने कहा मेरे दरबार पे आ जाओ, हाथ बाहर निकाला, ये किया वो किया। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ और उसके जवाब में कहानियां दे रहे हैं, फलां मौलवी साहब ने ये किया, फलां सूफी ने ये कहा, फलां सूफी ने ये कहा। ये है इनका इल्मी मेयार। कुरान के मुकाबले में कहानियां ला रहे हैं। मैं अपनी टर्म में मुहद्दिसीन की बात है, भारत पढ़ो। मैं क्यों पढ़ूं? मैं क्यों पढ़ूं? मेरी अपनी टर्म में अल्लामा साहब आप मुझसे आप प्लीज खामोश रहिए। आप उनके टाइम अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहनवाज आबिदी। आज इस वीडियो का जो टॉपिक है कि बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अफजल कौन है, मौलाना यासीन क़ादरी साहब कुरान और सही हदीस से ये अपनी दलीलें पेश करेंगे कि मौला अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है। वहीं उनके सामने सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह साहब बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अफजल शेखैन हैं, बल्कि ये हदीस से साबित करेंगे। इस वीडियो में दोनों भी जो उलमा हैं वो सुन्नी जमात के ही उलमा हैं, अपनी ही सुन्नी जमात के मोतबर किताबों से ये दलीलें देंगे। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं प्रोग्राम का बकायदा आगाज आपके मौक़िफ़ से करता हूँ, चूंकि आपने एक बयानिया दिया, फिर उसके ऊपर रद्द अमल भी आया, तो हम टाइम यहाँ रखते हैं 8-8 मिनट का पहली गुफ्तगू में। आपका दावा क्या है और फिर उस पर जवाब दावा भी चले देंगे। हुजूर, मेरा ये दावा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुरान मजीद की नस से, दलाइल से, आका अलैहिस्सलाम की अहादीस के दलाइल से, फिर अहले बैत अतहार के दलाइल से, सहाबा किराम के दलाइल से और मुहद्दिसीन के दलाइल से जो है ना, उनको अफजल मानना, उनकी अफजलियत का कायल होना, ये बिल्कुल ऐन सुन्नियत है। ये मैंने आपको लिख के दिया और उसी पे मैं बात करना चाहूंगा। जो मैंने तरतीब के साथ पहले नंबर पे कुरान रखा है, तो मैं भी अपनी बात जो है कुरान से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। पहला जो मस्दर है हमारे पास वो कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुतअद्दिद मुकामात पे ये इरशाद फरमाया है। जैसे एक मुकाम पे फरमाया सूरह मुहम्मद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ये कुरान के में तदब्बर क्यों नहीं करते? कुरान में गोताज़नी क्यों नहीं करते? कुरान को समझते क्यों नहीं, परखते क्यों नहीं, जांचते क्यों नहीं कुरान को? क्या इनके दिलों पे ताले लगे हुए हैं? कुरान की तरफ आओ, कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, सीखो कुरान क्या कहता है। तो मैं पहली बात जो शुरू करने लगा हूं वो कुरान की तरफ आता हूं। कुरान से पूछते हैं क्या कुरान तू बता तेरे यहाँ अफजलियत का म्यार क्या है, तेरे यहाँ अफजलियत की कसौटी क्या है, तेरे यहाँ अफजल कहने के लिए किस बंदे को अफजल कहना है, उसकी डिमांड्स क्या है, उसकी शराइत क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसके वाजिबात क्या है, उसके लवाजमात क्या है। कुरान तू हमारी रहनुमाई करना, तू बता, क्योंकि तू मस्दर अव्वल है। जो चीज कुरान खोल के बयान कर दे, कैटेगोरिकली क्लियर कर दे, जो कुरान की तरफ से हुक्म आ जाए, वाज़ेह हो जाए, तो फिर उसके रद्द के लिए किसी और की जरूरत नहीं। जो चीज कुरान खोल के बयान कर रहा है। अब मसला है अफजलियत पे 15 से ज्यादा, जितना वक्त हुआ आपके पास, 15 से ज्यादा मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो टर्म्स, जो कंडीशन, जो शराइत, जो वाजिबात, जो लवाजमात बयान किए हैं अफजलियत के हवाले से, वो मैं बयान करना चाहूंगा। ये पहला देता हूं मैं जल्दी जल्दी। अच्छा, कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल मुजादिला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि वो लोग जो ईमान लाए, जो साहिबाने इल्म बन गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करता है। अल्लाह की बारगाह में वो बड़े आला है, वो बड़े अरफा है, वो बड़े अजीम है, वो बड़े बुलंद है, जिनके पास इल्म है, नॉलेज है, फहम है, अदराक है, शऊर है। वो क्या है अल्लाह की बारगाह में सबसे बुलंद है। एक और मुकाम पे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए हबीब मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, इनको कह दे क्या जो साहिबाने इल्म है, जिनके पास इल्म है, नॉलेज है, फहम है, अदराक है, शऊर है, वो, और दूसरी तरफ जाहिल लोग जिनके पास इल्म नहीं, नॉलेज नहीं, फहम नहीं, अदराक नहीं, वो कैसे एक हो सकते हैं? अल्लाह की बारगाह में वो अल्लाह है, अल्लाह की बारगाह में वो अफजल है जिनके पास ज्यादा इल्म है। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 65 है। फवाजद अब्दुम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। उन्होंने मेरे बंदे को पा लिया, उसके पास पहुंचे, और बंदा कौन था? जिनको हमने इल्म लदुन्नी अता किया था। आगे जो मामलात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिखाए हैं, जो सरप्राइज दिया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उसकी तरफ नहीं जा रहा, वो आपको पता है, बड़ी मारूफ बात है। लेकिन नुक्ता मैं समझा रहा हूं कि इधर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खिज़र अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान की है, उसको जोड़ा है इल्म के साथ। आगे चले, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, आगे चले। फिर इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात, ताजदार उम्म, बाद खुदा बुजुर्ग, तो किस्सा मुख्तसर, तो सारी कायनात से सबसे आला, सबसे अरफा आका अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग रहे तो क्या मांग रहे? रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मौला, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो पता चला ताजदार कायनात की बारगाह में, ताजदार कायनात की निगाह में, ताजदार कायनात के पॉइंट ऑफ व्यू में इल्म इतना अहम है कि वो ताजदार कायनात भी अल्लाह की बारगाह में इल्म ही मांग रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ चले जाए, वो क्या कहते हैं? रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
وہ بھی علم مانگ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قصہ مختصر قرآن مجید فرقان حمید میں جو انسان کی افضلیت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے, وہ معیار کیا مقرر کیا ہے؟ علم. اور اسی پر جو میں آپ کو سورہ رات کی آیت نمبر 43 دینا چاہتا ہوں, فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے حبیب مکرم, رسول محتشم, آپ سے آپ کی نبوت اور رسالت کا یہ گواہ مانگتے ہیں, ان کو کہہ دو اللہ گواہ کافی ہے. فرمایا وہ تو نظر نہیں آتا, نہ دکھائی دیتا ہے, نہ سنائی دیتا. فرمایا ہاں ایک وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. پہلے سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجیے گا, جو انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ افضلیت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, پہلے ہم اس کو طے کر لیتے ہیں جی کہ یہ عین سنیت ہے. اس دعوے کے اندر یہ بالکل بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے ابھی جو انہوں نے گفتگو میں کہا. اور صورت حال یہ ہے کہ میں پڑھوں گا, آپ نے حضور آپ نے پلیز میں پڑھ دیتا ہوں. افضلیت مولا علی علیہ السلام قرآن اور احادیث, اہل بیت اطہار, صحابہ کرام اور محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. یہ آپ کا دعویٰ جی. پر میرا سب سے پہلا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ اگر مولا حیدر کرار کی جو افضلیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے, تمام کے تمام علماء چاہے وہ محدثین ہوں, چاہے مفسرین ہوں, چاہے متکلمین ہوں, چاہے اصولیین ہوں, چاہے فقہا ہوں, پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اگر حکم ہے, آپ کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت ہے, تو جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا نص کا انکار کرنا ہے. اب جو آدمی نص کا انکار کرے گا اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ میں نے آپ کے توسط سے نہیں, میں نے ان سے ڈائریکٹ یہ کہا تھا کہ آپ اس پر حکم لگا دیں. میرے کو واٹس ایپ پر ان کی چیٹ موجود ہے, انہوں نے کہا میں حکم نہیں لگاتا. وہ ایک علیحدہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جب مجھے مخاطب کیا معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کے اندر مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ کہا ناسبی. میں یہاں پر ان کی ٹرم میں ان سے یہ سوال یہاں چھوڑتا ہوا جاؤں گا کہ ناسبی کیا اہل سنت ہوتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دعویٰ, دوسری بات میں دعوے پر حکم نہیں لگاتا. دوسرا میرا سوال یہاں یہ آپ کے دعوے پر آپ کہتے ہیں کہ احادیث سے بھی ثابت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. بات اصول پر ہوگی. پہلا سوال قرآن کا انکار کیا ہے, دوسرا سوال یہ کہ احادیث طیبات کا انکار کیا ہے. پھر اس کے بعد نمبر 3 اہل بیت اطہار جو ہمارے ایمان کا جزو ہیں اور جن کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ان کے دلائل سے بھی افضلیت مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم ثابت ہے اور آپ اس کے انکاری پر حکم نہیں لگا رہے, آپ اس کے انکاری پر حکم لگائیں گے. نمبر 3 یہ کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی ثابت ہے. پھر صحابہ میں سرکار صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابہ آتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان حزب اللہ, یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ کی جماعت کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ حکم ثابت ہے, تو میں یہاں پر یاسین قادری صاحب سے پوچھنے میں حق بجانب تو ہوں کہ جو اللہ کی جماعت کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی افضلیت علی, آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ہے وہ ان کے دلائل سے ثابت ہے, ان کا انکار کرنے والے پر حکم شرعی آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ حکم شرعی لگائے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے. میری 4 باتیں نوٹ کیجیے گا. پہلی بات قرآن, دوسری بات حدیث, ہم اہل سنت کے اصول پر بات کریں گے, اس سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے. تیسری بات آپ نے کہا کہ اہل بیت اطہار, اور چوتھی بات آپ نے کہا کہ صحابہ کرام, اور پانچویں بات آپ نے کہا کہ محدثین کے دلائل سے ثابت ہے جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی افضلیت. اس کے بعد میں علامہ صاحب سے ان کے دعوے کے اوپر جو ان کا دعویٰ موجود ہے, آپ کے پاس بھی, ان کے پاس بھی, میرے پاس بھی ہے, اور ہو سکتا ہے دیگر لوگوں کے پاس بھی ہو, کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو منکرین افضلیت شیخین ہیں ان کے اوپر ہمارے بزرگوں نے حکم لگایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس نے افضلیت شیخین کا انکار کیا ہے وہ رافضی ہے, اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے حضور سیدنا پیر علی شاہ صاحب, سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت مجدد گولڑا فاتح قادیانیت, اپنے وقت کے غوث حضور سیدنا و سندنا, ہمارے سر کا تاج, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دل کا قرار, یہ فتاوی میرا میرے پاس موجود ہے. آپ نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ افضلیت شیخین کا انکار رفض ہے, یہ سنیت نہیں ہے. حضرت صاحب نے اپنے دعوے میں ابھی جو کہا کہ سنیت ہے, پہلے نہیں کہا. تو یہ جو بزرگ, اس طرح کے جو بزرگ ہیں, پھر اس کے بعد ان سے پہلے جو ایک سید گزرے, سید عبد الواحد بلگرامی رحمہ اللہ, جو اپنے وقت کے غوث تھے, پورا خاندان اولیاء کرام کا ہے جو سادات بلگرام پر کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ تارک السلطنت, انہوں نے بھی ایسے آدمی پر رفض کا حکم لگایا. پھر اس کے بعد مخدوم جان دس جانیہ رحمہ اللہ, آپ نے بھی افضلیت شیخین کے منکر پر رفض کا حکم لگایا. پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ حضور والی بغداد, شہنشاہ بغداد, شہنشاہ اولیاء, آپ نے لکھا ان فضل علی علی ثلاثۃ فہو مبتدع. اگر
मौलाए कायनात को अफजलियत देता है तो ऐसा आदमी बिदअती है, सुन्नी नहीं है, वो मुबतदे सुन्नी नहीं होता। मेरा सवाल ये है, मैं सिर्फ इन 4 सादात का जिक्र कर रहा हूं, अगरचे मेरे पास यहां पर सादात की एक गहरी पूरी एक लंबी लिस्ट है, मेरे पूरा रिसर्च का मकाला है, मैंने उस पर लिखा है, मैं कभी आप कहेंगे तो आपको पेश कर दूंगा। यह भी कौम को धोखा देने वाली बात है कि जी सादात का अकीदा ये रहा, नहीं, सादात उम्मत का अकीदा वही रहा है जो साहबे किराम का रहा है। फिर उसके बाद मैं ये जहां पर ये सवाल करना चाहूंगा, ये सारे हवाले देकर कि जिन लोगों ने अफजलियत शेखैन के मुनकरीन पर हुक्म लगाया है, किसका, रिफ्स का, इनके ऊपर क्या हुक्म शरई लगेगा। दूसरी बात यहां पर, तीसरी बात यहां पर मैं ये करना चाहूंगा हुजूर सैयद पीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह के हवाले के बाद और दीगर सादात के हवाले के बाद, कि एक तरफ तो ये मुद्दाई है, ये कहते हैं कि जी ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, अफजलियत मौलाए कायनात वाला भी ठीक है और अफजलियत सिद्दीक अकबर वाला भी ठीक है। मैं सवाल करना चाहूंगा इनसे और इनके धड़े के लोगों से कि आप अफजलियत सिद्दीक अकबर पर किताबें कब लिखेंगे, आपके नजदीक ये भी ठीक है वो भी ठीक है। बस मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं इनके दावे के ऊपर बात करूंगा कि आप कहते हैं कि ये बाबुल अकायद से पहले इसका तयन करें कि ये बाबुल अकायद से है या नहीं है, आप इसको मानते हैं या नहीं मानते। फिर उसके बाद मैं एक बात और यहां पर पूछना चाहूंगा कि अफजलियत मौलाए कायनात मौला हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला करीम का जो अकीदा है, अगर ये अफजलियत है तो ये कौन सी अफजलियत है, ये अफजलियत कुल्ली है, अफजलियत जुज़वी है या अफजलियत मुतलका है। मेरा वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने तकरीबन 9 मिनट गुफ्तगू फरमाई, वही टाइम है। लामा साहब आपकी तरफ आता हूं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि हजरत साहब ने ये बात की है कि ये कुरान में कहाँ लिखा है कि मौला अलैहिस्सलाम अफजल है। ये मोहतरम है, मैं अदब के साथ बात करना चाह रहा हूँ, इनको इतना तो पता होना चाहिए कि कुरान मजीद फुरकान, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आपने कहा कुरान से साबित। हाँ जी, कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो अहकामात अखज़ किए जाते हैं उनका तरीक़ाकार क्या है। इबारत नस होती है, दलालत नस होती है, इशारत नस होती है, इब्तिदा नस होती है। जो चीज बिल्कुल वाज़ेह कुरान बयान कर दे, कुरान का झूठ ना बोलो, तो आप इसकी दलील मांगेंगे मुझसे, भाई कोई दलील साबित करके देंगे झूठ ना बोलो। कुल हुवल्लाहु अहद, वो कहता है अल्लाह एक है, आप इससे मुझसे रवायत पूछेंगे भाई कैसे अल्लाह एक है। जो कुरान कैटेगोरिकली बयान कर देता है ना अवैस भाई, खुल के बयान कर देता है, इबारत के साथ ही मामला क्लियर हो जाता है, तो उसके सामने सर झुकाया जाता है। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो आयात पढ़ी थी आपके सामने, वक्त बड़ा महदूद होता है वरना इससे भी ज्यादा थी, कि मैंने ये बात पढ़ी थी कि कुरान उसको अफजल कहता है, कुरान उसको आला कहता है। पहला मसदर हमारे पास कुरान है। मैं कुरान आपके सामने बयान कर रहा हूँ, हजरत साहब मेरे सामने लोगों की बातें कर रहे हैं, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा। पहला मसदर तो हमारे पास कुरान है, मैं कुरान दे रहा हूं और कुरान के जवाब में मेरे रद में वो उलमा ला रहे हैं, फलां ने ये कहा, फलां मेरे अली शाह साहब ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने कहा। मैं पहले कुरान दे रहा हूं। अच्छा, कुरान ने कहा कि अफजल वो होता है जो जितना बड़ा आलिम होता है। अच्छा ठीक है, इसके ज़ैल में ताजदार उम्म, ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सर का ताज। मैं एक रवायत देना चाहता हूं, चूंकि कराची से आया नहीं रहता मैं, तो इतने ज्यादा नहीं लेके आया, मैं इसमें आपको देता हूं एक रवायत। और वो रवायत क्या है ताजदार कायनात की, जिसको इमाम बुखारी अपनी सही में लेके आए। जरा सुनिएगा, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 2685 और ये हुक्म के साथ रवायत मौजूद है नासरुद्दीन अलबानी की हदीस से सही। किसी माई गलाल ने आज तक इस हदीस को सही नहीं कहा। और हजरत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं कि वो कहते काला ज़ुकिरा अली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलानी अहदहुमा आबिदुन वल आखरु आलिमुन। ताजदार कायनात के सामने दो हस्तियों का, दो लोगों का जिक्र किया गया। एक आलिम था बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा आबिद था, मुत्की था, परहेजगार था। आप कहते हैं क्या, फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदलुल आलिमी अलल आबिदी का फदली अला अदनाकुम। सुनिए वैस भाई, ताजदार कायनात ने फरमाया कि एक आलिम को, एक आबिद पे वो फजीलत हासिल है, वो बरतरी हासिल है जैसे मुझे तुम में से किसी अदना शख्स पे फजीलत हासिल है। यानी आका अलैहिस्सलाम एक तरफ आबिद है, बड़ा जाहिद है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा परहेजगार है, लेकिन ताजदार कायनात ने उसके ऊपर फजीलत किसे दी है, एक आलिम को। तो पता चला कुरान की नस से, ताजदार कायनात की फरमान की नस से ये पता चला कि दुनिया में अफजल वही होगा जिसके पास इल्म होगा, नॉलेज होगा, फहम होगा, अदराक होगा, शऊर होगा। आप पता करते हैं ताजदार कायनात के बाद ताजदार कायनात की उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है, आप पता करते। आपके सामने मैं देता हूं अपने वक्त में एक मैं रवायत देता हूं आपको। ये रवायत है, मैंने अपनी जिंदगी में, वैसे भाई हो सकता है आप भी पहली बार सुनेंगे। अच्छा, मैंने बड़े बड़े उलमा को सुना है, मैंने आज तक किसी भी सुन्नी मौलवी को ये रवायत बयान करते हुए मैंने नहीं सुना। और बाकी जो कह रहे कि हुक्म लगाएं, ओ भाई हुक्म लगाने वाला मैं नहीं हूं। ये जो फील्ड है ये आप लोगों की है। जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अफजल नहीं मानता, राफजी, शिया, गुमराह, आप कैसी कराची में फतवे लगाए गए, जहन्नमी। हम ये फतवे नहीं लगाते, हम तो मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत के दलाइल देते हैं और गज वज के दलाइल देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा कायनात में बनाया ही नहीं। अभी तो बात शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हदीस मुस्तफा सुने, जिसको इमाम बुखारी 3047 हदीस का नंबर है, इंटरनेशनल नंबर ले रहा है। फिर इमाम बुखारी 111 नंबर पे लेके आया, फिर इमाम बुखारी 1870 में लेके आया, फिर इमाम बुखारी 3172 में लेके आया, फिर इमाम बुखारी 3179 में लेके आया, फिर इमाम बुखारी 6755 में लेके आया, फिर इमाम बुखारी 6903 में लेके आया, फिर इमाम बुखारी 6915 में लेके आया, फिर इमाम बुखारी 7300
पलट पलट के इमाम बुखारी ये रवायत लेके हजरत अबू जुहैफा रवायत कर रहे, सुने जरा ये बात। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं कि काला कुल तो अली जिन हल इंदकुम शैयउन मिनल वही इल्ला मा फिल किताबिल्लाह। हजरत अबू जुहैफा कहते हैं मैंने मौला अली सलाम का जब इल्म देखा ना, आपका ये फहम, अदराक, ये शऊर, ये फैसले करने देखे, तो मैंने मौला अली सलाम से एक सवाल किया डरते डरते, ए अली आपके पास कुरान अल्लाह की किताब के अलावा भी कोई वही उतरती है, कोई वही में से इतना नॉलेज, इतना फहम, इतना अदराक, इतना शऊर, ऐसे चश्मे निकल रहे हैं आपके अंदर से इल्म के, वही नाज़िल हो रही है। तो मौला अली सलाम के फरमाते इसका मतलब है हजरत अबू जुहैफा समझ गए इतना गैर मामूली इल्म है मौला अली सलाम के पास, इसलिए उन्होंने ये सवाल किया। अब मौला अली सलाम क्या फरमा रहे हैं, फरमाते काल अल्लाह वल्लज़ी फलकल हब्बता व नसबता मा अलमु इल्ला फहमन युतील्लाह रजुलन फिल कुरान। मौला फरमाते नहीं, कोई मुझ पर वही नाज़िल नहीं हो रही, मेरे पास यही कुरान ही है, यही किताब है, लेकिन अल्लाह ने मुझे वो फहम, वो अदराक, वो इल्म दिया है कि मैं वो चीजें भी इससे कर सकता हूं जो दूसरों को नहीं समझ आती। तो इस हदीस से पता चला कि मौला अली अलैहिस्सलाम से बड़ा आलिम कोई नहीं। जल्दी जल्दी देने लगा। अब अगली रवायत में आपके सामने रखा हूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान, आप रवायत करती हैं, सुने, आप फरमाती हैं कालत आयशा तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अली आलमुन नास बिस्सुन्नत। इसको इमाम इब्न असाकिर तरीक दमिश्क अल कबीर में जिल्द नंबर 45, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 9805 और ये बेरूत लेबनान की छपी किताब है। आप अपनी बात में जो बात करी कीजिएगा। आगे फिर दूसरी रिवायत जिसको इमाम अब्दुर रऊफ अल-मुनावी ज़खाइर उक़बा में लेके आए, फिर अम्मा कहती हैं कि आलमुन नास बिस्सुन्नत अली इब्न अबी तालिब। फिर इसी तरह हजरत अब्दुल मलक बिन अबी सुलेमान कहते हैं कुल तो अतान कान फी असहाब मुहम्मद आलम अली इब्न अबी तालिब क़ाल अल्लाह वल्लाहि मा अलमु। हजरत अब्दुल मलक बिन अबी सुलेमान कहते हैं मैंने हजरत असहाब से पूछा कि अता तूने रसूलुल्लाह की सहाबा की जमात में से अली से बड़ा कोई आलम देखा है? वो कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सहाबा की जमात में, पूरे ग्रोह में, तबका में अली से बड़ा आलम देखा ही नहीं। आगे चले जल्दी जल्दी। फिर हजरत याहिया बिन सईद कहते हैं काल लम यकुन अहद मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल सलून इल्ला अली इब्न अबी तालिब। गाली मुक गई। याहिया बिन सईद कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सहाबा की जमात में से किसी को अली अलैहिस्सलाम के अलावा देखा ही नहीं कि जो बरसरे मिंबर कहते आओ जो पूछना चाहते हो पूछ लो। कहते फकत दुनिया में अली ही थे जो ये ऐलान किया करते थे कि आओ जो सवाल करना चाहते हो करो। यही फिर हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते काल लम यकुन अहद मिन सहाबते यकूल सलून इल्ला अली जन। सईद बिन मुसय्यब भी कहते हैं लोगों इतने जलील और कदर ताबी हैं सईद बिन मुसय्यब आला सीधा। वो कहते हैं मैंने अली अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया में कोई देखा ही नहीं है कि जो बरसरे मिंबर ये ऐलान करता हो कि लोगों आओ जो पूछना चाहते हो पूछ लो मुझसे। वो कहते हैं फकत ये मौला अली अलैहिस्सलाम थे जो ये ऐलान किया करते हैं। कंक्लूड करेंगे जी। आगे कितना टाइम हुआ अभी मेरा? आपके पास मुख्तसर 1 मिनट और रहता है। अच्छा जी, मैं अभी देता हूं। और फिर हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं जिसको इमाम इब्न हजर मक्की ने भी लिया, दीगर को तो मैं वक्त बचा रहा हूं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली बाब इल्मी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सुनो अली मेरे इल्म का बाब है। अब आका अलैहिस्सलाम की हदीस सुनते चले आए। फिर ताजदार उम्म ताजदार कायनात हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी इसको इमाम इब्न असाकिर तरीक मदीना दमिश्क में जिल्द नंबर 42 हदीस का नंबर 132। आप फरमाते काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़वजतो के या बुनैया तो आज़म हिल्मन व अक़दम सिल्मन व अक्सरहुम इल्मा। ताजदार कायनात में पाक सईदा फातिमा बतूल ज़हरा को मुखातब कर फरमाया मेरे बचड़े मैंने तेरा निकाह तेरी शादी उससे की है जो मेरी सारी उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाला है, जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है, जो हिल्म में सबसे बुलंद है। अगली हदीस सुनिए इसी तरह। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसको अबू अब्दुर्रहमान रवायत करते हैं और इस हदीस को भी इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबा फ़वाइद में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 101 में, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 5 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 20322, इमाम तबरानी मुजम अल कबीर में जिल्द नंबर 20 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 5038। आका अलैहिस्सलाम फरमाते काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा था। आका अलैहिस्सलाम फरमाया बेटी फातिमा इस बात पे खुश हो जा ज़वजतो के अक़दम उम्मती सिल्मन मक्सरम हिल्मन वाज़म हिल्मा। मैंने तेरा निकाह तेरा अक़द उस शख्स से किया जो सारी उम्मत में सबसे ज्यादा इल्म वाला है, जो सबसे ज्यादा हिल्म वाला है और जो सबसे पहले इस्लाम लाने वाला है। फिर आगे चलें। सुभान अल्लाह। कंक्लूड करें क्योंकि 9 मिनट हो गए। अब मेरे ख्याल है हज़रत मसरूक रवायत करते आखिरी रवायत तो फिर हज़रत मसरूक रवायत करते इसी बाब में दे रहा हूं। इसको भी इमाम इब्न असाकिर तरीक मदीना दमिश्क में जिल्द नंबर 42 सफ़ा नंबर 132 बेरूत लेबनान की छपी किताब है। यही आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज़वजतो के आलमुल मोमिनीन व अक़दमुहुम सिल्मा व अफ़दलहुम इल्मा। यहां आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि मोमिनीन का नाम लिया कि मोमिनीन में से सबसे ज्यादा जो इल्म वाला है उसका नाम अली है। वो अफ़दलहुम हिल्मा और हिलम में सबसे अफजल है, वो अक़दमुहुम सिल्मा और इस्लाम लाने में सबसे पहला है। तो इन हदीस से कुरान मजीद की आयत से इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई है कि मौला अली अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत में ताजदार उम्म के बाद वो हस्ती वो पर्सनैलिटी है कि जिनसे बड़ा आलिम कोई नहीं। और कुरान कहता है कि सबसे अफजल मेरी नजदीक वो है जो सबसे बड़ा आलिम। 9.5 मिनट की गुफ्तगू रही है, 10 मिनट से कुछ नीचे सेकंड्स हैं। शाह साहब आपकी तरफ आते हैं। हदीस का हवाला अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ भाई सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो रिवायात पढ़ी बुखारी शरीफ के अलावा मुझे किसी पर एतराज़ नहीं है। जितनी भी रिवायात पढ़ी इन्होंने बेसनद रिवायत पढ़ी, किसी एक भी बुखारी के अलावा और मुस्लिम के अलावा किसी एक भी रिवायत की सनद इन्होंने नहीं पढ़ी। आप ये अपने पास नोट कर लें।
ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ایک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ بغیر سند کے روایت کو نہیں لیا جاتا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے. اس کی یہ پوری انہوں نے یہ کتاب ہی اسی پر لکھی ہے. دیکھیں فضیلت روایت حدیث اور مقام اسناد. صحیح. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لا تنظروا الی الحدیث ولکن انظروا الی الاسناد فان صح الاسناد والا فلا تغتر بالحدیث. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ حدیث ہے، یہ دیکھو کہ حدیث کی سند کیا ہے. اگر اسناد ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو پھر والا فلا تغتر بالحدیث، پھر اتراؤ نہیں حدیث پر. اذا لم يصح الاسناد، جب تک حدیث کی سند درست نہ ہو جائے. یہ پہلی بات. پھر اس کے بعد میں ساتھ ساتھ یہ شیخ الاسلام صاحب کی دوسری باتیں بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. میں نے جو پہلی بات عرض کی ہے ابھی تک علامہ صاحب اس کی طرف نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب علم کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ یار قرآن کا انکار ہو رہا ہے، مولا کائنات کی افضلیت کا ایک آدمی قرآن سے ثابت کر رہا ہے اور قرآن کا انکار ہو رہا ہے، تو قرآن کے انکاری پر آپ حکم شرع کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ حکم شرع لگائیں نا. قرآن کے انکاری پر کیا حکم لگتا ہے؟ نمبر 2، احادیث کا انکار ہو رہا ہے، آپ نے احادیث کے انکاری پر کوئی بھی حکم شرع نہیں لگایا. تیسری جانب جو ہے آپ نمبر 3 یہ کہ میں نے اس کے بعد آپ کو اہل بیت اور صحابہ کا بھی کہا، میں بار بار بات کو نہیں دہرا رہا، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی ایسے آدمی پر حکم شرع لگاؤ نا. ہمارے ہاں تو بزرگوں نے، ہم تو یہ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، پیر مہدی شاہ صاحب نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے. پھر اس کے بعد یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو امام الاولیاء انہوں نے فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آپ ادھر آ جائیے، میرے پاس یہ دیگر کتب پڑھی اور اعتقاد وغیرہ پڑھی ہیں. ان سب کتابوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہم کتاب و سنت کے مفہوم اور اس کی افہام اور تفہیم کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کے پابند ہیں. ہم اہل سنت ہیں. اہل سنت جو ہے افہام قرآن اور تفہیم قرآن کے لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتی. انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی، اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے، اگر یہ کہتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اس سے یہ مفہوم نہیں لیا، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ متکلمین نے. اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے. تو پھر پیر مہدی شاہ صاحب رحمہ اللہ پر کیا فتویٰ لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو نبی پاک نے فرمایا میرے علی تو میرا بیٹا ہے، تو ایسے لوگوں کو بیٹا بنا دیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو قرآن کے خلاف عقیدے لوگوں کو بتاتے رہے. پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو نبی پاک نے اپنے مزار سے باہر اپنا دست اقدس نکال کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ میرا ہاتھ چومو. تو اس وقت حضرت سرکار بغداد بھی وہاں اس مجلس میں موجود تھے اور کہتے میں نے خود دیکھا. اس کی 3 اسناد ہیں اور ایک روایت کے مطابق 9 اسناد ہیں، اور ایک سند کے اندر جو ہے وہ سرکار بغداد کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے بڑے جو امام جزری ہیں جو تجوید کے امام ہیں ان کا بھی ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا، اور وقت کے بڑے بڑے اغواس و ابدال نے دیکھا. وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس باہر نکال کے سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کو دیا اور کہا کہ میرا ہاتھ چومو، میں تمہیں یہ شرف دے رہا ہوں. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کو چوما. آپ نے، یہ آپ کی کتاب ہے المعارف المحمدیہ فی الوظائف الاحمدیہ، اس کے اندر لکھا کہ افضلیت صدیق اکبر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے اہل سنت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے بزرگ انہوں نے قرآن سے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے تو حضرت صاحب قرآن سے ثابت ہو تو مجھے بتائیے نا پھر اس پر حکم شرعی کیا لگے گا؟ جناب حیدر کرار مولا کائنات مولا حیدر کرار کی افضلیت کا انکاری اگر قرآن سے یہ ثابت ہے تو اس پر حکم شرعی کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ نمبر 2 یہ کہ آپ نے جو مدار افضلیت قرآن سے نکالا ہے، آپ یہ بتائیے کہ کیا، نمبر 2 میری دوسری بات، قرآن خود اس کو کہتا ہے کہ یہ مدار افضلیت ہے؟ مجھے یہ لازمی بتائیے گا. میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا، لیکن میرے پہلے سوالوں کا جواب دیں. میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے بات آگے نہیں چلے گی. میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. ہم یہاں پر بیٹھے اہل سنت کے اصولوں پر بات کرنے کے لیے. جب تک آپ اہل سنت کے اصولوں پر بات نہیں کریں گے اس وقت تک میں بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ باب العقائد میں سے کوئی ایک اہل سنت کا عقیدہ ایسا دکھا دے، کوئی ایک. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. مجھے 16 سال ہو گئے قال اللہ قال رسول اللہ پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ. وسطانی، تحتانی، فوقانی سب کتب میں نے اول سے لے کے انتہا تک پڑھائی ہیں. لوگ نام سنتے ہیں، ہم نے چاٹی بھی ہیں. میں ان سے اصول پر بات کر رہا ہوں، میں اہل سنت کے اصول پر بات کر رہا ہوں. میں ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو آخری بات یہاں پر ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے یہ بڑے بڑے مشاہیر اور یہ بڑے بڑے مشائخ جنہوں نے افضلیت شیخین کے انکاری پر حکم لگایا ہے، رفض کا حکم لگایا ہے، انہوں نے کہا یہ رافضی ہے، ایسا آدمی رافضی، جس کے اندر سادات بھی شامل ہے، ان سادات کے اوپر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ پھر اس کے بعد
سب سے بڑھ کر یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا وہ محدثین. آپ نے کہا جی محدثین کے اقوال سے بھی ثابت ہے, یہ میں آپ کو یہاں پر محدثین کے اقوال سے 1 منٹ صرف یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا. اور میں یہ چاہوں گا معذرت کے ساتھ میں یہ چاہوں گا اپنی ٹرم میں یہ تھوڑا سا ٹائم علامہ صاحب کو دینا چاہوں گا کہ میرے کہنے پر علامہ صاحب یہ عبارت میرے کہنے پر پڑھ کے یہ علامہ صاحب یہ لیجیے گا. نہیں آپ کرنا نہیں آپ نہیں, میں آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں. دیکھیے ربانی صاحب میں ٹائم دے رہا ہوں, آپ پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے, میں علامہ صاحب سے پڑھانا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ پھر ان محدثین پر حکم شرعی کیا لگے گا, ان محدثین پر ابھی تک آپ نے حکم شرعی بیان نہیں کی. یہ کیسا دعویٰ یار, پہلے دعوے میں کہا کہ ثابت ہے, پھر کہا کہ یہ سنیت ہے. بھائی قرآن کی آیتوں پر بعد میں بات کریں گے. قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے, سادات کے گھر میں اترا ہے الحمدللہ. آپ کہیں سالانہ ذکر علی کرتے ہوں گے, میں نے آپ کو بتایا, آپ اس بات کے گواہ ہیں, میرے محلے والے گواہ ہیں, ہم روزانہ ذکر علی کرتے ہیں. ذکر علی نبادہ, اس پر ہمارا ایمان ہے, میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. صرف ذکر علی نہیں کرتے, سیدہ پاک کے ہر بچے کا ذکر کرتے ہیں, ائمہ اثنا عشر کا ذکر کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ علامہ صاحب آپ کو پنجتن پاک کا واسطہ کہ ذرا یہ عبارت تو یہ تھوڑا سا آپ اپنی ٹرم میں یہ عبارت پڑھ دیجیے گا. میں آپ کی ٹرم کے تک آپ کی ٹرم تک میں آپ کو یہ عبارت پڑھ کے میں آپ کی ٹرم تک یہ عبارت آپ کو نہیں ابھی صبر کنٹینیو رکھیں. میں آپ کی ٹرم تک آپ کی عبارت کا میں انتظار کروں گا کہ آپ نے کہا کہ محدثین سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی لاؤں گا, یہ تمید ابو شکور سالمی, یہ بھی عبارت آپ اپنی ٹرم میں اندر پڑھ کے مجھے دکھائیں گے, مجھے بتائیں گے آپ کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پھر آپ کیا حکم شرعی لگائیں گے. یہ داتا صاحب کے مصر بزرگ ہے, کون اویس بھائی کیا نام ہے, داتا صاحب کے مصر بزرگ نام کیا ہے, ان کا نام ہے ابو شکور سالمی, الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید السالمی. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں اویس بھائی سنیے گا, ایک بات آپ کو اور بتاؤں, میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا, آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے جو بابا صاحب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھایا کرتے تھے. اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ محدثین کے اقوال سے ثابت ہے. میں کہتا ہوں ان سے بڑا محدث کون ہوگا امت کے اندر. قرآن پہ ہم بعد میں آئیں گے, پہلے آپ یہ طے کریں, یہ آپ اپنی ٹرم کے اندر یہ بھی پڑھیں گے. پھر اس کے بعد یہ میں لے کر آیا ہوں یہ شرف فقہ اکبر, آپ کو میں کھلی دعوت دوں گا. آپ مجھے سیالکوٹ میں بلائیں گے, میں وہاں پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ فقیر کو, آپ یہ سمجھے تھے کہ ذوالفقار شاہ جو ہے, میں نے اپنی مصروفیت آپ کو بتائی تھی اور میں اپنی اس مصروفیت کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا ہوں, اپنے بزرگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے. میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہاں پر آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے, ان پر بھی حکم شرعی لگائیں گے. پھر اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ عبارت بھی پڑھیں گے, اس پر بھی آپ حکم شرعی لگائیں گے. یہ عبارت یہاں سے شروع ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جی بس ٹائم بس. اب میں آخر میں بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ حکم شرعی لگائیے, اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں باب العقائد سے ثابت ہے. باب العقائد کے اندر کون سی اخبار معتبر ہوتی ہیں. میں یہاں پر جو ہے وہ عبد القادر شاہ صاحب کی کتاب زبدہ, جنہوں نے اسی کام کے لیے, یہی واردات کرنے کے لیے جو کتاب لکھی ہے, عبد القادر شاہ گیلانی صاحب, آخری صفحے کا یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا. انہوں نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے یہ باب العقائد سے, یہ اردو کتاب ہے, چلیے آپ یہ پڑھ دیجیے گا اپنی ٹرم کے اندر. انہوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے, پہلے اس کو تو طے کر لینا بھائی. یہ قرآن کی آیتیں بعد میں پڑھیں گے, حدیث بعد میں پڑھیں گے, پہلے اس بات کو طے کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم ہو گیا. تو ناظرین ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ذوالفقار صاحب, میں ان کو سید بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ان کی گفتگو سے لگ رہا بھی نہیں تھا کہ یہ سید ہے. تو سید کا مقام اور مرتبہ الگ ہی رہتا ہے. انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ ہمارے جو بزرگوں نے جو کتابوں میں لکھ دیا ہم اسی کو فالو کریں گے, اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. جب ان کا بھی وقت آخری آ جائے گا, جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے, جب ان کو پتہ چلے گا کہ گھوڑے دوڑا رہے تھے یا کچھ اور دوڑا رہے تھے. اپنی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک سے ہاتھ بہارا اور فلانے شخص کو چومو بولا. یہ روایتیں حدیثیں ان کے بزرگوں کے کہاں سے لائے کہ انہیں کو معلوم, کوئی معتبر کتاب میں یہ چیز تو سامنے آئی نہیں. اور یہ چیز دیکھیے 1.25 لاکھ صحابیوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے بول کے, یہ چیزیں انہیں تو بھول گئے. یہی ہاتھ کو جھکانے کی ایک ناکام کوشش کر کے افضلیت کو کم کرنے کی کوشش پہ لیے کہ ایسے ایسے روایتیں پیش کر رہے ہیں کہ مزار سے ہاتھ نکلا, فلانے شخص کو چومو بولا, ایسے ایسے دلیلیں لا کے پیش کر رہی. آگے اس ویڈیو میں دیکھیے کہ علامہ یاسین قادری صاحب حق بیان کر رہی. اللہ ان کو بڑی نیک توفیق عطا کی حق بیان کرنے کی, اور اللہ ان کو دشمن اہل بیت سے محفوظ رکھے. اور یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے. اگر اپنی کوئی رائے تو کمنٹ باکس ضرور دیجیے. علامہ صاحب جی آپ کی طرف. جی اویس بھائی, سب سے پہلے تو بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے اس کی ترتیب پڑھیں. قرآن, حدیث, اہل بیت, صحابہ اور محدثین. یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں نا, مجھے پتا ہے ان کی دوڑ یہاں تک کی ہے, یہ بار بار محدثین پہ آ رہے ہیں. اگر میں محدثین پہ بات کر کے نہ جاؤں, محدثین, صحابہ, اہل بیت اطہار سے مولا علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر کے نہ جاؤں, تو میں سر عام کہہ کے جاؤں گا کہ میں ہار گیا. لیکن میں تھرو پراپر چینل جا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں آگے مجھے کسے کہانیاں سنا رہے ہیں, وہ کسے کہانیاں سنا رہے ہیں جو امت مانتی نہیں.
اس بزرگ نے یہ کیا, اس بزرگ حضور علیہ السلام نے کہا میرے دربار پہ آ جاؤ, ہاتھ باہر نکالا, یہ کیا وہ کیا. میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اس کے جواب میں کہانیاں دے رہے ہیں, فلاں مولوی صاحب نے یہ کیا, فلاں صوفی نے یہ کہا, فلاں صوفی نے یہ کہا. یہ ہے ان کا علمی معیار. قرآن کے مقابلے میں کہانیاں لا رہے ہیں. میں اپنی ٹرم میں محدثین کی بات ہے, بھارت پڑھو. میں کیوں پڑھوں میری اپنی ٹرم میں. علامہ صاحب آپ مجھ سے آپ پلیز خاموش رہیں. آپ ان کے آپ کنٹینیو دیکھیں, اس کا مطلب ہے بدنسبت. علامہ صاحب میں آپ دونوں کو بتاؤں آپس میں بات کریں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کا ٹائم چل رہا ہے, ختم ہو جائے گا. جی بسم اللہ کریں. یہ بازاری لینگویج ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, یہ کوئی طریقہ ہے. سنیں علامہ صاحب میں آپ کو ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ ڈائریکٹلی آپ نہ ہونا, آپ کنٹینیو آپ سے بات کریں. آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کنٹینیو رکھیں, آپ کا ٹائم چل رہا ہے, آپ کنٹینیو رکھیں. اچھا جی, میں قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل دے رہا تھا افضلیت پہ, ٹھیک ہو گیا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بالکل بات واضح ہو چکی ہے کہ افضل وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. تو اسی کے ذیل میں نے ایک آیت مجیدہ پڑھی تھی سورہ رعد کی, جب یہ وہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اپنی نبوت کا کوئی گواہ لا, تو وہ جو اس کی شرط کیا قرآن نے بیان کی, اس کے پاس کتاب کا علم ہے جو آقا علیہ السلام کی نبوت کا گواہ ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ بن سلام تھے. ہمارے محدثین نے اس کا رد کیا, انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہو سکتے ہیں, کہ عبداللہ بن سلام تو مدنی ہے اور یہ آیت مجیدہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں اماد الدین حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 بیروت لبنان کی چھپی کتاب. اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے درر منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69 بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد میں بھی بے شمار جو روایات موجود ہیں, بیگو کے سند پڑھ دیں, بے شمار روایات ایسی ہیں, بے شمار روایات ایسی ہیں جو اس میں آئی ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام ہیں وہی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ. عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے, وہ کہتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی ولقد كان علم بالتفسیر والتاویل والناسخ والمنسوخ. یہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا نا, کتاب کا جس کے پاس علم تھا وہ علی تھا, چونکہ وہ ناسخ منسوخ کا علم رکھتا تھا, قرآن میں فہم تھا, ادراک تھا, شعور تھا. تو اس سے پتہ چلا پھر عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں. اس کو امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی ثابت حروف ما من حرف الا له ظاہر و باطن وان علی عنده المظاہر والباطن. آپ کہتے ہیں کہ قرآن یعنی اللہ کی جو کتاب ہے یہ 7 معنی میں نازل ہوئی ہے, اس کے مفہوم, اس کی قرات 7, اور قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, اور پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم رکھتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگلی روایت دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت ابو طفیل نے روایت کیا ہے اور اس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 335 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. پھر اس کے علاوہ امام ابن حجر مکی سوائے محرقہ میں اس کا صفحہ نمبر 192 ذخائر الرقبہ میں صفحہ نمبر 81 اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ برسر منبر مولا علی علیہ السلام ایسے تشریف فرمائے اور کیا فرمائے, سلونی عن کتاب اللہ فانہ لیس من آیات الا وقد عرفت بلیل نظرت ام بنہار فی سال ام فی جبل. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام برسر منبر اعلان کر رہے تھے, لوگوں آؤ اللہ کی کتاب سے جو پوچھنا چاہتے ہو, جو سوال کرنا چاہتے ہو اللہ کی کتاب سے پوچھو مجھ سے. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو دن کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو میدان پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. کس کے پاس ہے کتاب کا علم؟ پھر اسی طرح روایتیں سنائیں. اگر سند آپ رکھنا چاہتے ہیں اچھی بات, ان کا مطالبہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. یہ جو پلندہ لے کے آگے اردو کی کتابوں کا, میری بات سنیں ان کو کاؤنٹر میری بات سنیں, میری بات سنیں. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس, آپ کنٹینیو رکھیں. میں نے آپ سے کہا کہ جواب دے رہا ہوں, میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی, یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کے ساتھ سندے پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات. اگر سند سے یہ فرض کریں, بالفرض اویس بھائی میں چہرہ کریں مبارک کریں, فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے, صحیح ہے, حسن ہے, یہی ہوتا ہے سند کا مطلب. اور ادھر میں یہ ان کا مسئلہ لگا دیتا ہوں, یہی مسئلہ لگا دیتا ہوں نا, چونکہ بے شمار علی استحام میں سند کہاں ہیں, بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے الحدیث المختارہ میں سند کی. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی, میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے نا. اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں, اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں. اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے, سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہی ثابت کریں گے نا, تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں, ختم ہے قرۃ احمدان. اس کے اوپر امام احمد بن حنبل, جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر, چاہے امام نووی ہو, ملا علی قاری ہو, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں
جس میں حلال حرام نہ ہو، کفر شرک کی بات نہ ہو، فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. جو فضائل کے باب میں فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا، یہ حلال حرام ہے. میں تو فضائل ابھی پڑھ رہا ہوں مولا علیہ السلام کے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں. ان کے پاس بڑا علم تھا، صحابہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑے عالم الناس تھے. یہی باتیں بیان کر رہا ہوں نا، حدیث یہی پڑھ رہا ہوں نا، تو یہ فضائل ہی ہے نا. تو سارے جتنے یہ دکھا دیں کہ افضلیت کے بعد میں یہ ضعیف حدیث معتبر ہے، یہ دکھا دیں. اگلی بات سنیں، حوالے پڑھے انہوں نے. اویس بھائی آپ ان سے مطالبہ کریں. ان کا ٹائم ہے، میں نے کیا فضائل کی بات آپ ان کے ٹائم میں یہ امام بخاری اور دیگر یہ امام بخاری کی دے رہا ہوں تاریخ الکبیر جلد نمبر 2 ہے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 23,2377. اسی کو پھر انہوں نے اپنی جلد نمبر 3 میں بھی لیا ہے 7067. امام ابن اسحاق نے بھی اس کو لیا تاریخ مدینہ دمشق میں جلد نمبر 42 ہے صفحہ نمبر 408 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. اما عائشہ صدیقہ یہاں بھی یہ بات فرما رہی ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی عالم الناس، علی سب سے بڑا عالم ہے. الناس یہ کلی افضلیت بیان ہو رہی ہے مولا علی علیہ السلام کی تمام کے اوپر. الناس کا جملہ آ گیا. بلکہ اگلی جو روایت میں دینے لگا ہوں آپ کو، یہ ہے جس کو امام دارمی مسند الفردوس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1491. سنیں حدیث مصطفیٰ تاجدار کائنات کی حدیث ہے، کوئی قصہ کو کہانی نہیں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں کر رہا. جلد نمبر 1 ہے. اسی طرح پر امام ہندی کنز العمال جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے کنکلوڈ کریں گے 32,977. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب. اویس بھائی گالی مک گئی. تاجدار کائنات نے فرمایا میری ساری امت میں میرے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، نالج ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. آقا علیہ السلام نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو پوری امت کے اوپر یہ برتری اور یہ افضلیت دی. اور پھر یہ بھی حدیث آپ نے سنی ہوگی، بچے کو یاد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسے چاہیے کہ وہ میرے علم تک پہنچے، فمن اراد العلم فلیات الباب، جو چاہتا ہے کہ اس کو علم ملے اس کی ایک ہی صورت ہے، علی سے ہوتا ہوا ہے. اس کو امام حاکم المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 4639. امام ابن اسحاق تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 379 بیروت لبنان کی چھپی بغدادی کی تاریخ ہے بغداد جلد نمبر 4 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2186. امام ابن عدی الکامل میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412 اور یہ بھی بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے. آقا علیہ السلام کی یہ احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ افضل کوئی اور بندہ زید بکر نہیں ہوگا. افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم ہو، نالج ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو. تو حضور نے یہ بات دنیا تک پہنچا دی کہ میرے بعد میری امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اما عائشہ صدیقہ نے کہا سب سے بڑا عالم علی ہے. پھر اس کے عمر بن خطاب رہتے ہیں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے. قرآن کی طرف میں آؤں گا اور ایسے بھرپور آیتیں پڑھوں گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ قرآن پڑھ کون رہا ہے. میں آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن کی اتنی ساری آیتیں پڑھی ہیں، کیا آپ نے قرآن سے بھی یہ پوچھا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ مدار افضلیت کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے فضائل والی جو بات ابھی پڑھی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف بھی معتبر ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر فضائل کی بات ہے، افضلیت کی بات نہیں ہے. فضائل اور افضلیت میں فرق ہے. اس بات کو سب نے تسلیم کیا ہے کہ فضائل اور چیز ہیں، افضلیت اور چیز ہے. اب میں یہاں پر آپ کو اس کے پہلے حوالے دکھانا چاہوں گا. آپ سے سمجھا دینا ذرا فضائل اور افضلیت میں فرق تھوڑا. جی میں عرض کرتا ہوں کہ فاضل جو ہوتا ہے اس کے اندر فضیلت موجود ہوتی ہے، اور افضل جو ہوتا ہے اس کے اندر افضلیت کی بڑھوتری ہوتی ہے، فضیلت کی بڑھوتری ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے کے مقابلے میں اس کے اندر فضیلت زیادہ ہوتی ہے. اب ہمارے علماء عقائد نے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جناب حیدر کرار، میرے بابا جان، مولا کائنات، مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی جو افضلیت ہے یہ کون سی ہے؟ یہ افضلیت کلی ہے، من جمیع الوجوہ ہے جس کو کہا جاتا ہے، یا افضلیت مطلقہ ہے، یا اس کے بعد یہ افضلیت جزوی ہے. آپ کس افضلیت کے مدعی ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث معتبر ہوتی ہے. آپ مجھے کوئی ایک عبارت دکھا دیجئے ٹھنڈے مزاج سے، آپ غصہ نہ کیجئے، ٹھنڈے ہو جائیے. ابھی تو میں آپ کو اس طرف لایا نہیں، میں صرف جو آپ سے سوال کر رہا ہوں، کوئی ایک کسی محدث کا، یہ ابن تیمیہ اور یہ فلاں آپ نے یہ سب پڑھا، کسی ایک کا دکھا دیجئے اس نے یہ کہا ہو کہ فضائل کے باب کے اندر تو وہ تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث معتبر ہے، افضلیت کے باب کے اندر. اور پھر یہاں جو محل نزا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ناظرین سن رہے ہیں سارے، افضلیت جزوی محل نزا نہیں ہے. علی حسنین کا بابا ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں. علی میری اماں پاک کا زوج ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں. علی اخی رسول ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں. علی باب مدینۃ العلم ہے، کوئی اور نہیں ہے، مانتے ہیں. علی کرم اللہ تعالی، میں بتا رہا ہوں، سب بتا رہا ہوں آپ کو. میں تو ابھی تو
علی مدینۃ العلم میں آپ کا پالا مولوی صاحب اویس بھائی آپ سے عرض کروں حضرت صاحب کا پالا جو ہے ایک ایسے آدمی سے پڑھ گیا ہے جو اصولی عالم ہے. میں کوئی ایسے ہوا میں تو ابھی ان کی کتاب بھی دیکھ کر آیا ہوں انشاءاللہ. ان سے اگر یہ کہیں گے تو آنر بات کروں گا ان کی کتاب پہ, اور اگر یہ کہوں گا تو پھر بات کروں گا اس کتاب کے اندر ماشاءاللہ حضرت صاحب نے جو معاملات جو کیے ہیں میں وہ بھی ان سے پوچھوں گا آخری وقت کے اندر, وہ بھی پوچھوں گا, ان کے سامنے رکھوں گا, میرے پاس اس کے جو ہے وہ موجود ہے کہ جو معاملات انہوں نے کیے اللہ معاف کرے استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مولا کائنات کی جو فضل جزوی ہے کہ آپ دربت علی, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, ذکر علی, یہ سب فضل جزوی ہے کہ ہمارا جہاں یہاں پر جو محل نزا ہے, جس پر جھگڑا ہے, وہ جھگڑا فضائل جزویہ میں نہیں ہے. آپ سارے جزوی فضائل پڑھ رہے ہیں, ان سارے جزوی فضائل کو میں مانتا ہوں, اگرچہ آپ نے بے سند روایتیں پڑھی ہیں. میں نے آپ کے شیخ الاسلام سے یہاں پر یہ دکھایا کہ وہ کہتے ہیں بے سند روایت کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کے شیخ الاسلام کیوں ہی دکھا رہا ہوں یہاں پر, وہ یہ کیا کہتے ہیں آگے چل کے, وہ ایک جگہ پر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کوئی میں ہوا میں تو تیر نہیں چلا رہا نا, کہ وہ یہاں پر ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ قال ابن المبارک, کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص جنہوں نے امام اعظم کے پاس وقت گزارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لیس جودۃ الحدیث فی قرب الاسناد ولکن جودۃ الحدیث صحۃ الرجال, کہ رجال کا صحیح ہونا حدیث کا حسن ہے, حدیث کی درستگی ہے, حدیث کا معیار ہے, رجال کا صحیح ہونا ہے. آپ جو ہے کوئی ایک قاعدہ سب سے پہلے یہ پڑھیے گا, یہ اپنے پاس لکھ لیں, علامہ صاحب اپنے پاس لکھ لیں کہ آپ نے کہا کہ جی فضائل میں ضعیف حدیث معتبر ہے. اب آ جائیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فضل کلی کیا ہے, جس کو افضلیت من جمیع الوجوہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارا محل نظر نہیں ہے کسی کے لیے بھی. کوئی بھی اہل سنت میں سے آج تک سب سے لے کے خلف تک جتنے بھی اہل سنت گزرے ان میں سے کسی کے لیے بھی, کسی صحابی کے لیے بھی کسی کا قول یہ موجود نہیں ہے کہ جناب حیدر کرار یا کوئی بھی صحابی کہ اس کے پاس افضلیت من جمیع الوجوہ ہے, ہر اعتبار سے وہ افضل ہے, ہر اعتبار سے وہ افضل ہے. مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, سعد بن ابی وقاص کو یہ فضل حاصل ہے, یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر پھینکا. یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ قرار دیا گیا, وہ ان کے علاوہ اور کوئی صحابہ کے طبقے کے اندر غسیل الملائکہ نہیں ہے. اسی طرح ایک صحابی کو نبی پاک نے 5 کے بجائے 2 نمازیں پڑھنے کا کہا صحابہ کے طبقے میں. یہ فضل جزوی ہے, اس فضل جزوی کا ہمیں انکار نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری مثالیں. حضرت سراقہ کے بارے میں نبی پاک نے ایران کے کیسر و کسرا کے محلات کے کنگنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں. ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ کہا, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کو سند میں صحیح سند کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ استاذ امت, یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے. محل نزا فضل جزوی نہیں ہے, محل نزا افضلیت مطلقہ ہے. اب یہاں پر میں پھر حضرت سے یہ جواب سوال, افضلیت مطلقہ بھی سمجھا دیتا ہوں آپ کو. افضلیت مطلقہ ہوتی ہے مجموعی اعتبار سے افضلیت, یعنی کلی, اس کی افضلیت مطلقہ, فضل کلی, کس طرح کلی افضلیت مطلقہ. میں دے رہا ہوں آپ کو مثال دے رہا ہوں حضرت, آپ کو سب سمجھاؤں گا. عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاحی میں. افضلیت مطلقہ کس کو کہتے ہیں کہ اس کی مثال مجموعی طور پہ, بھائی اس بچے نے اسلامیات میں اتنے نمبر لیے, اس بچے نے جو ہے وہ میتھ میں اتنے نمبر لیے, اس نے اتنے لیے, اس نے یار اس نے اسلامیات میں زیادہ لے لیے, میتھ میں کم لیے. اب اسلامیات میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, پھر میں علمی طور پہ بھی سمجھاؤں گا, یعنی عالمانہ انداز میں بھی سمجھاؤں گا. اسلامیات میں اس نے نمبر کم لیے, اس نے زیادہ لیے, تو مجموعی طور پہ نمبر کس کے, اس کو کہا جاتا ہے افضلیت مطلقہ. مجموعی اعتبار سے افضل کون ہے؟ جتنی روایات پڑھ رہے ہیں فضل جزوی ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, بات مجموعی اعتبار سے ہو رہی ہے. ہم لعنت بیچتے ہیں, خدا کی قسم لاؤ قرآن سر پر رکھنے کے لیے تیار ہوں. اویس بھائی ایسے آدمی پر جو علی کے فضائل سن کر جس کو پریشانی لگتی ہو, میرا مطالبہ یہ غلط قاعدہ آپ نے پڑھا ہے, اور خدا کی قسم آپ نے غلط پڑھا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سیاست کے لوگوں نے نام سنا میں عرصوں میں پڑھاتے ہوئے, آپ نے یہاں پر جو قاعدہ پڑھا ہے آپ نے وہ غلط قاعدہ پڑھا ہے. اس قاعدے کو آپ ثابت کریں کہ افضلیت کے باب کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث معتبر ہے. افضلیت کے باب کے اندر کیوں کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے, تو بھائی عقائد کے باب کے اندر کیا ضعیف حدیث چلتی ہے؟ کوئی ایک ایسا عقیدہ دکھا دے. میرا مطالبہ یہ آپ سے, اب آپ قرآن کی طرف نہیں جائیں گے, پہلے آپ یہ باتیں حدیث نمبر فلاں, حدیث نمبر فلاں, اور بھائی یہ کام ہمیں بھی آتے ہیں. پھر آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہے ہیں, اردو کے پڑھ کے اٹھا کر لے کر آئے. میں صرف ویس بھائی کو دیکھ کر نہیں لایا, الحمدللہ کہ سبا ہم نے بھی کچھ دن ان گلیوں کی خاک چھانی ہے. آپ میری علمی قابلیت کی بات کر رہے ہیں, میں اپنی ٹرم میں آپ کو پھر ٹائم دیتا ہوں. یہ عربی عبارت ذرا میرے سامنے پڑھ دیجئے, آپ کو ٹائم دیتا ہوں, آخری منٹ ہے, انشاءاللہ آپ کو یہ جرات نہیں ہوگی. اور میں یہاں پر جو بے سند روایات آپ پڑھ رہے ہیں نا مولوی صاحب, میرا نام اویس بھائی, چلے آپ کو مولوی صاحب کہہ دیتا ہوں. تو بے سند روایات آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, میں یہ اگلی ٹرم میں یہ روایت پڑھوں گا. میں اس کی سند اور اس کی شان پٹک پر بات نہیں کر رہا, میں اگلی سند میں یہ روایت پڑھوں گا. میں ابھی صرف آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ یہ سند دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہا ہے کہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرما رہے ہیں, اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر آپ بات, میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن سے, آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, آپ قرآن سے مدار افضلیت بیان کیجئے. قرآن کیا کہتا ہے, مدار افضلیت کیا ہے؟
ایک بہت ہی موت پر ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے تاثرات میں بھی ضبط کا راستہ اپناؤں، جس میں بالکل خاموشی سے سن رہا ہوں. میرے پاس حوالہ جات بھی آ رہے ہیں، ابھی بھی ریسنٹلی ایک حدیث اور ایک حوالہ پیش کیا گیا ہے، مگر میں اپنے معزز فاضل علماء میری بات پوری ہو جائے، میں اپنے فاضل علماء کی طرف یہ رکھتا ہوں کہ اپنے ٹائم میں وہ گفتگو فرمائیں گے، اور یہ بھی ہمارا ہے کہ وہ مجھ سے مخاطب ہوں گے. الحمدللہ ہم اس کو نفس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. خواتین و حضرات، اس کے دوسرے حصے میں ایک وقفے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے، دوسرا پارٹ آپ کے سامنے نشر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ناظرین، ابھی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہے کہ دونوں ہی سنی جماعت کے علماء اپنی اپنی دلیلیں پیش کی ہیں. اس ویڈیو میں کافی گرما گرمی اور کافی بحث بحثی دیکھی گئی ہے دونوں علماء کے بیچ میں. یہ دونوں علماء اپنی اپنی دلیلوں پہ ہی قائم ہیں. تو آنے والے ویڈیو پارٹ 2 میں دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیثوں سے یہ افضل کون ہے، مولا علیہ السلام افضل ہے یا شیخین افضل ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو شیئر ضرور کریے. اگر اپنی کوئی رائے ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے.